अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब नैब पर बरस पड़े, बल्कि सिर्फ बरसे नहीं, नैब को वार्निंग भी दे डाली है। नवाज शरीफ साहब ने वार्निंग देते हुए कहा है कि नैब को अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। जानबूझकर मासूम लोगों के घरों और दफ्तरों में घुस जाते हैं नैब के ऑफिशियल्स। साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि लोगों की इज्जतों को उछालना, नाजायज केसेस में पकड़ना और काम ना करने देना, ये तमाम कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि सरकारी अफसरों को डराते हैं और खौफजदा करते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते। नवाज शरीफ साहब का यह भी कहना है कि चेयरमैन नैब को पहले भी नोटिस दे चुका हूं और आगे भी उनसे बात करूंगा, और अगर इस वार्निंग के बाद भी नैब की कार्रवाइयां इसी तरह चलती रहीं तो हुकूमत जरूरी और कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ये आज नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है। इसकी क्या वजह है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन जरा तफसील से सुन लें कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ने मजीद क्या कहा। एक नैब जो है वो भी मेरा ख्याल है कि उसको अपना काम ज्यादा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। वो मासूम लोगों को भी जानबूझ के उनके दफ्तरों में, घरों में घुस जाते हैं और वहाँ जाके जो है ना वो उनको तंग करते हैं। और मैं ये चेयरमैन नैब की नोटिस में ये बात पहले भी ला चुका हूँ, आइंदा और भी लाऊंगा कि इस तरह से लोगों की इज्जतों को उछालना, नाजायज केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना, सरकारी अफसरों को जो फैसला करने से पहले ही डरते हैं, उनको भी अपना डराते और उनको भी खौफजदा करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसका अगर उन्हें नोटिस लेना चाहिए, वरना फिर हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकती है। नवाज शरीफ साहब ने आज ये बात क्यों कही, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी का अमल हो सकता है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके घरों पे ऑलरेडी नैब ऑफिशियल्स पहुंच चुके हैं, इसका तो जिक्र नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया। यकीनन ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब के जो अपने केसेस नैब में है, उनकी तफ्तीश मुकम्मल होने वाली है। जो डेट दी गई थी नैब की जानिब से इन दो केसेस पर जो कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, एक वो केस जो कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ है, उनकी तारीख मुकम्मल होने वाली है। साथ साथ इसाक डार साहब का भी एक केस है नैब में, उसकी तारीख भी बहुत करीब है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने को है। इन केसेस की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नैब की जो तहकीकात मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो रही है, उसमें एक केस FIA में गैर कानूनी भर्तियों का है। ये केस 1999 में रजिस्टर हुआ था और इस केस की मालियत का कुछ नहीं बताया है नैब ने, लेकिन 31 मार्च 2016 यानी कि अब से 1.5 महीने बाद इसकी जो डेट है, डेट ऑफ कंप्लीशन, वो आने वाली है, यानी कि तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। इसके बाद या तो चालान होगा जो कि नैब की जबान में रेफरेंस कहा जाता है, या फिर जो है केस को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा जो केस है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो सिर्फ उनके खिलाफ नहीं है, उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ यानी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के भी खिलाफ है। ये केस है रायवंड रोड की तामीर का, और ये भी केस जो है वो 2000 में बनाया गया था। इसकी जो मालियत है, इस जो केस की टोटल रकम बताई गई है, जो मनी इन्वॉल्व है, वो 125 मिलियन रुपए का है, यानी कि 12 करोड़ 50 लाख रुपए। और इस केस की भी जो तहकीकात है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसकी जो डेट ऑफ कंप्लीशन है, वो भी 31 मार्च 2016 यानी कि अब से 1.5 महीने बाद इसकी तहकीकात भी मुकम्मल हो जाएंगी। जो तीसरा बड़ा केस है वो इसाक डार साहब के खिलाफ है। इसाक डार साहब के खिलाफ मुकदमा 2000 में बना था इस्तिताअत से जायद असासे बनाने का, और इसकी जो इस केस में जो मनी इन्वॉल्व है, जो रकम मुलविस है, वो 2 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी रुपए है, 3.4 मिलियन पाउंड और 1250 मिलियन डॉलर। जी हां, 1250 मिलियन डॉलर, ये नैब के अपने कागजात कहते हैं। और जो केस इस वक्त इसाक डार साहब के खिलाफ है, उसकी जो तहकीकात है वो इसी माह के आखिर में मुकम्मल होनी, यानी कि इन्वेस्टिगेशन की जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो 29 फरवरी 2016 है। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि ये वो केसेस और ये वो इन्वेस्टिगेशन हैं जो कि इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को परेशान कर रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद है, जुबैर साहब पाकिस्तान PMLN से मौजूद है, और शर्मिला फारूकी साहबा हमारे साथ होंगी कराची से। लेकिन आप लोगों से बात करने से पहले आपकी इजाजत लेकर मैं बात करना चाहूंगा शर्जील मेमन साहब से, जो कि हमें इस वक्त लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। और उनका ये कहना रहा है, वो कहते रहे कि मेरे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, नैब में मेरा केस सिर्फ इंक्वायरी स्टेज पर है, लेकिन मेरा नाम नैब की सिफारिश के बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ECL पे डाल दिया, लेकिन किसी और शख्स को ECL पे नहीं डाला है। शर्जील मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
شرجیل صاحب، آج یہ فرمایا وزیر اعظم صاحب نے کہ معصوم لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے، تو اس لسٹ میں کیا آپ کا بھی نام ہے؟ کیا آپ کی طرف بھی اشارہ تھا وزیر اعظم صاحب کا کہ آپ کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ شہزاد صاحب، ایسا قطعی نہیں ہے. اتنی مہربانی کبھی بھی نون لیگ کی قیادت ہمارے اوپر نہیں ہو سکتی ہے، لیکن آج نواز شریف صاحب کا نیب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار، یا اس سے پہلے جب پرائم منسٹر صاحب کا نام اور چیف منسٹر پنجاب صاحب کا نام جب سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا، اور اس وقت ایاز صادق صاحب کا اسٹیٹمنٹ یا پرویز رشید صاحب کا اسٹیٹمنٹ، اور جس طرح وہ نیب پہ برسے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر کرتی ہے بات کہ کہیں پہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. جب آل پولیٹیکل پارٹیز کشمیر پیپلز پارٹی پی کے اور آج پی ایم ایل این بھی یہ بات کہہ رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ جب زیادتیاں کی جاتی ہیں، چاہے وزارت داخلہ کی طرف سے یا نیب کی جانب سے نواز شریف صاحب کے مخالفوں پر، تب خاموشی ہوتی ہے، اور جب اپنے کوئی کسی کو ٹچ کیا جاتا ہے تب جو ہے ان کی چیخیں آتی ہیں. اب میں اپنی جو بات کر رہا تھا، میرا کیس بالکل ڈفرینٹ ہے، کیونکہ میں کراچی میں موجود تھا، تب بھی ڈپارٹمنٹ پہ انکوائری چل رہی تھی. اس انکوائری میں کہیں پر بھی میرا نام قطعاً نہیں تھا، قطعاً کسی بھی جگہ پر میرا نام نہیں تھا، اور میں اپنے ذاتی مسئلے پہ میں باہر آیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی میرے آنے کے بعد نہ ہی میرے خلاف ریفرنس آج دن تک ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہر ماہ مختلف لوگوں کے نام آتے ہیں، جو نیب کے ایک لسٹ ہوتی ہے ویب سائٹ پہ، اس میں مختلف لوگوں کے نام آتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے. میرے خلاف ایک بھی ریفرنس نہیں ہے، ایک ایف آئی آر نہیں ہے. آج دن تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے ایک بھی نوٹس نیب کی طرف سے نہیں آیا ہے. اور اس کے لیکن یہ نیب کی سفارش ہی تھی، میں پوچھ رہتا ہوں، نیب کی سفارش ہی تھی جس کے بعد انٹیریئر منسٹری نے آپ کا نام جو ہے وہ ای سی ایل پہ ڈالا ہے. اور آپ کو پتا ہے چودھری نثار صاحب نے کہا تھا کہ اب ای سی ایل پہ ایسے نام نہیں جائے گا، باقاعدہ انٹیریئر منسٹری میں ریویو کمیٹی ہوگی جو دیکھے گی کہ کس کا نام ای سی ایل پہ جائے گا. تو یقیناً ایک اسٹرانگ کیس نیب نے بنایا ہوگا نا آپ کے خلاف. پھر دیکھیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر اسٹرانگ کیس بنا بھی لیا مثال کے طور پر، تو ریفرنس کے لیے کیوں نہیں کیا میرا نام؟ جب میرے اوپر ریفرنس آج دن تک ویب سائٹ اٹھا لیں آپ، آج دن تک نیب نے میرے خلاف ریفرنس دائر نہیں کیا، تو جن لوگوں کے خلاف ریفرنسز ہیں، ریفرنسز تو اسحاق ڈار صاحب کے بھی خلاف ہے. اگر امتیازی سلوک نہیں ہے تو جن کے خلاف ریفرنس ہیں ان کا نام ای سی ایل میں کیوں نہیں جاتا؟ اور جس کا نام ریفرنس ابھی تک ریفرنس تیار ہی نہیں ہوا اور نہ ریفرنس تیار کرنے کا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے، اس کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا. میں یہ امتیازی سلوک میرا سوال ہے. کیا ایسی محبت ہے نیب سے آپ کو کہ آپ کا کیس وہاں پہ چلے، انکوائری یا انویسٹیگیشن سٹیج پر ہی ہو، لیکن آپ کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا؟ باقی جو دیگر کیسز ہیں، بلکہ 179 جو 150 کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں نا سپریم کورٹ میں، وہ 179 کیسز ہو چکے ہیں، جس میں منظور کاکا کا بھی بعد میں نام ایڈ کیا اور کافی نام ہے، ان کو ای سی ایل پہ نہیں ڈالا گیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ تو یہ تو آپ ان سے پوچھیں، یہی تو میرا سوال تھا. میرا سوال یہ تھا کہ یا تو جو ای سی ایل کے لیے بھی، یا نیب نے اگر ای سی ایل کے لیے ایف آئی کو لکھا ہے تو پروسیجر ہونا چاہیے، مجھے پہلے نوٹس بھیجتے. اگر میں نوٹس میں جواب نہ دیتا ان کو تو پھر بات کیا، مجھے اسٹیٹمنٹ لیتے نہ. میں کراچی میں موجود تھا. یہ اس طرح کے جو انہوں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پہ کیسز شروع کیے ہوئے تھے، یہ تو 1.5-2 سال سے چل رہے ہیں. لیکن مجھے اور کسی کیس میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، نہ ہی میرا کوئی نام آیا ہے، نہ ہی کسی نے کوئی میرے خلاف اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور جو انہوں نے بیس بھی بنایا تھا، وہ بیس بھی بنایا تھا کہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو کیمپین چلتی ہے کسی چینلز پر، اس پہ سیپرا کے رولز کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا اور ٹینڈر نوٹس نہیں کیے گئے ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز کو. تو میرا یہی سوال تھا کہ پاکستان میں 3 اور صوبے ہیں، ایک وفاقی حکومت ہے ہمارا اسلام آباد، تو کیا وہاں پر ٹینڈر نوٹس ہوتے ہیں؟ اور جس سیپرا کی بات کریں، اس سیپرا کے زمانے میں وہ ڈپارٹمنٹ آتا بھی نہیں تھا. اور آج پرائم منسٹر صاحب بھی اسی پیپرا کو اور نیپرا کو، ان اداروں کو کرٹیسائز کر رہے تھے جن کا بیس نیب نے. اچھا، میں نے ایک اپنے طور پہ وجہ بتا دی جو کہ ممکن ہے، جو میں نے بتایا کہ جو ڈیٹ آف کمپلیشن ہے وزیر اعظم صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں، وہ قریب آنے والے ہیں، ان کی تاریخ آنے والی ہے. کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی اور وجہ ہے اس وقت؟ لیکن میں کوئی مفروض نہیں کر سکتا بالکل شہزاد صاحب، مجھے کچھ پتا نہیں ہے کیوں میں وہاں موجود نہیں ہوں. لیکن میں صرف اپنے کیس یہ پلی کر رہا ہوں کہ جی مجھے وہ بتایا جائے کہ کس قانون کے تحت نیب نے ایف آئی کو لکھا یا وزارت داخلہ کو لکھا کہ میرا نام ڈال دیا جائے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ، جبکہ جن کے خلاف ریفرنسز موجود ہیں ان کے نام نہیں ڈالے جاتے. اچھا، اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام ڈالیں. ابھی یہ زبیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، زبیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پھر پوچھیں شرجیل میمن صاحب سے کہ وہ باہر کیوں گئے، ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں تھے، کوئی کرپشن کے چارجز نہیں تھے. اور یہی سوال آج خواجہ اظہار صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم یہیں پہ موجود ہیں، ہمارے خلاف ایف آئی آر بھی کٹی، لیکن شرجیل میمن صاحب آ گئے. میں ایک کلیریفائی کر دوں، شرجیل میمن صاحب کی جو ابھی تک جو گفتگو ہے اس میں کافی میرٹ ہے، مطلب وہ جو بات کر رہے ہیں کہ اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ پھر یہ باہر گئے کیوں ہیں. جی شرجیل صاحب، میں بتا دوں، میرے بڑے بیٹے کی ایڈمیشن کے دوران گیا تھا.
اس کے بعد میرا ایک چھوٹی سی سرجری تھی, اس سرجری کے میں رکا تھا. اور میں بالکل آپ کو بتاؤں کہ میرا ارادہ بالکل پاکستان آنے کا تھا. میں کوئی خدا نخواستہ ریزائن کر کے نہیں گیا تھا. میں سٹنگ منسٹر کے حیثیت سے 2 مہینے کی چھٹی چیف منسٹر صاحب کے پاس موجود ہے, وہ میں 2 مہینے کی چھٹی پہ گیا تھا. لیکن میرے آنے سے کچھ 1 ہفتہ پہلے, اور میری ٹکٹ تک بک تھی, آنے سے 1 ہفتہ پہلے پتا چل گیا جی میرا نام ECL پہ آ گیا. اور پھر وہی چودھری نثار صاحب کا یہ بھی اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ جی یہاں پر 25 سال تک لوگوں کا نام ECL میں رہا ہے. میں نے کہا کہ جی میں نہیں چاہتا کہ ایک آزاد شہری کو آپ ایک پنجرے میں بند کر دیں. اور آج بھی میں کہتا ہوں اگر کیسز ہیں کیسز چلائیں, انویسٹیگیشن جس سطح پہ کرنی کریں. اور کورٹ میں کون گیا ہے تو یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, زبیر صاحب بھی بیٹھے, میں بتا دوں کورٹ میں جاؤں اور میری استدا کیا ہے کہ میرا نام ECL سے ہٹایا جائے. میں پاکستان آنا چاہتا ہوں. نہیں, لیکن مجھے شرجیل صاحب یہ آپ کی بات تھوڑا سا سمجھائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کیسز کا سامنا, انکوائری کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر آ جائے پاکستان. اگر آپ بری ہو جائیں گے ECL پہ سے نام ہٹ جائے گا. یہ شرط کیوں رکھی آپ نے کہ پہلے ECL پہ سے نام ہٹائے پھر کیسز کا سامنا کروں گا؟ دیکھیں صاحب بہت اچھی بات آپ نے بہت اچھی بات کی. کوئی ایک گارنٹی اٹھا لے, میں انویسٹیگیشن سے بری ہو جاؤں تو میرا نام ECL میں ہو جائے گا. اور آپ کا جو پرائم منسٹر صاحب کیس بتا رہے ہیں آپ, یہ آج 17 سال ہو گئے ہیں. 17 سال سے تو ان کا کیس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. تو اگر 17 سال میرا کیس چلتا ہے یا 20 سال میرا کیس چلتا ہے تو 20 سال تک. لیکن شرجیل میمن صاحب آپ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت تو نہیں ہے نا. آپ ظاہر سی بات ہے اگر کیس سے آپ بری ہو جائیں گے, نہیں اگر آپ کیس سے بری ہو جائیں گے تو کس کی جرت ہے کہ آپ کا نام ECL میں رکھیں گے پھر وہ؟ شہزاد صاحب ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ کچھ گارنٹی لے لیں کہ آپ 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے 1 سال میں کیس کا فیصلہ کر دیں گے. میں کنڈیشن کو مانتا ہوں. میرا سوال ہی یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب بھی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے, میں تو ان کے سامنے کچھ. اچھا, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیس لٹکا کے رکھیں گے اتنے سال تک اور اتنے سال آپ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے, یہ آپ کا جو ہے مقدمہ ہے؟ جی میں نے, اور ہائی کورٹ میں نے کہا کیا ہے, آپ وہ صرف پٹیشن پڑھ لیں. میں نے کہا جی میں تمام کیسز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ہر اس انویسٹیگیشن کا جس کا مجھے آج تک نوٹس نہیں آیا ہے اس کے سامنے میں ہر اس ادارے کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. میری استدا صرف یہ ہے کہ میرا نام ECL سے ہٹایا جائے تاکہ میں آزاد شہری کی حیثیت سے ٹریول کر سکوں. ٹھیک ہے. آج خواجہ اظہار صاحب کیوں آپ پر اتنا برس پڑے, اور آپ نے بھی پھر جواباً کہہ دیا کہ میں نے ان کی دم پہ پیر رکھا تھا اس لیے جو ہے وہاں سے چیخیں نکل رہی ہیں اور ہمیشہ میں نے ان کی دم پہ پیر رکھا ہے. دیکھیے جی, انہوں نے ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ میری غیر موجودگی میں دیا تھا جو کہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. جب انہوں نے میرے خلاف اسٹیٹمنٹ کیا تو میں نے حقائق بتا دیے کہ ان کو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تکالیف کیا تھی. وہ میں نے پوری ڈیٹیل دی تھی. میں اس بحث میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا, اور وہ ساری چیزیں سب کے سامنے آیا ہیں. جس طرح جو میں نے قبضے ختم کروائے تھے, میرج ہال توڑے تھے, اور جس طرح گوشت ملازمین نکالے تھے جو ان کے رابطہ کمیٹی کے ممبران تھے, ان کو میں نے نکالا تھا جو کہ بڑے بڑے نام تھے. ٹھیک ہے شرجیل صاحب, پاسپورٹ اس دن تو آپ نے ایک چینل پہ دکھا دیا کہ وہ آپ کے پاس ہے, آپ کہہ رہے ہیں پاسپورٹ آپ کے پاس ہے, لیکن ٹریول آپ جب تک نہیں کریں گے پاکستان کیسز کا سامنا نہیں کریں گے جب تک آپ کا نام نہیں نکالا جاتا ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ. ٹھیک ہے جی, میں ابھی کوئی کسی مقصودے کی بات نہیں کرتا شہزاد صاحب. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں مجھے کل آنے دیا جائے, لیکن صرف اور صرف جو میری استدا ہے کہ آپ, اچھا ECL کے بھی ایک اور دوسری بات, جو شخص ملک میں موجود ہے اس کا نام ECL میں ڈالنے کی وجہ کیا تھی. اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آنا چاہتا ہوں ملک میں. میں ہر اس انویسٹیگیشن کو جس کے میرے خلاف ابھی تک کوئی نوٹس نہیں نکلا. نوٹس تو بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, نیب مجھے بلا سکتی تھی, لیکن میں وہ ساری چیزیں فیس کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ نیب اپنے طور پہ کر رہی ہے شرجیل صاحب آپ کے خیال میں, یا کوئی کروا رہے ہیں ان سے؟ یہ میری ذاتی جو رائے ہے اس میں وفاقی حکومت کی ایما بالکل شامل ہے. کیونکہ اگر پچھلے 5 سال کے میرے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں PMLN کے لیے تو میرے خیال سے شاید وہ اس کا اصطلاح آج مجھے مل رہا ہے, ورنہ اور کوئی چیز نہیں کروا رہا. یہ صرف اور صرف جو ایک ذاتی خواہشوں پہ ہو رہا ہے. اور ان چیزوں کا کوئی بیس اگر وفاق آپ کے خلاف یہ کروا رہی ہے تو پھر آج تو وفاق خود جو ہے نیب پہ برس پڑی ہے. جی وفاق یہ چاہتا ہے, ہمیشہ انفارچونیٹلی 90s کی سیاست پیپلز پارٹی نے ختم کی, لیکن 90s کی سیاست کو وفاقی حکومت نے دوبارہ اجاگر کر دیا. ٹھیک ہے, وہی چیز ڈاکٹر عاصم صاحب کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں, آج کو چیئرمین صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے سامنے کہ ان کے اپنے وفاقی وزیر شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ چکے ہیں جی کہ اس میں ڈاکٹر عاصم صاحب کا نام نہیں ہے. آج ان کے کیسز کو لنگر آن کیا جا رہا ہے. ہم وہی اصلاح کریں کہ آپ اوپن میرٹ پہ انکوائری کریں. ٹھیک ہے شرجیل صاحب, انکوائری کر لیں, کوئی اور علی مرزا صاحب آگے انکوائری کر لیں, آپ انکوائری میں آگے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے شرجیل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا لندن سے, آپ کا بہت بہت شکریہ. زرداری صاحب نے صرف آج نیب کے نہیں کہا ہے, وزیر اعظم صاحب کو کہا ہے کہ FIA کی بھی ذرا کاروائیاں دیکھیں, وہ بھی ہمارے خلاف ہے. زبیر صاحب کیا پریشانی اٹھ پڑی ایک دم سے؟ ابھی 3 روز پہلے پرویز رشید صاحب کہہ رہے تھے, بلکہ سنا دیتا ہوں میں کیا کہہ رہے تھے, پھر آپ جواب دے دے گا. جی سنائیے پرویز رشید صاحب کیا کہہ رہے تھے 3 روز پہلے. کسی وزیر اعظم نے, نہ اس وقت جو وزیر اعظم ہے نہ سابق وزیر اعظم, انہوں نے نیب کے ہاتھ نہیں کاٹے, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, اپنی صفائی پیش کی. جی کسی وزیر اعظم نے ہاتھ نہیں کاٹے, یہ 3 دن پہلے, تو پھر آج کیا پریشانی ہوگی؟ نیب تو ہاتھ تو تنقید ہوگی, ہاتھ تو اب بھی نہیں کاٹنے کی بات کی, بڑی سمپل سی بات ہے. کارروائی کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک تو
اس میں آپ بھی شامل ہیں ویسے نیب میں آپ کو بھی شامل میرا نام بھی شامل ہے اس میں؟ میڈیا کے حوالے سے. اچھا ECL پہ نہیں ڈال رہے؟ یہ جو پگڑیاں اچھالنے کی بات ہوتی ہے, نہیں میں ایز اے جنرل رول کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک جو آپ نے 179 کیسز کا کہا ہے نا بائی دا وے, اس میں صرف 20 ایک ہیں پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل لیڈرشپ کے, باقی جو ہیں وہ اس پر آپ بات نہیں کرتے, حالانکہ وہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن آج پرائم منسٹر نے بات کی تو آپ کی تمام توپیں اس پر آ گئی ہیں. بٹ مطلب وزیر اعظم کے سامنے تو کسی کا بھی نام ہو وہ جو چھوٹا ہی نظر آئے گا نا. نہیں چھوٹا نہیں نظر آئے گا, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر آپ پورے 179 کو بھی پریزنٹ کریں کہ کون کون سے کیسز ہیں, تاکہ پاکستان کی عوام کو ایک صحیح صورت. کیا ہو گئی آج پریشانی نہیں ہے, آج کافی دنوں سے. ایک تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ نیب نے پچھلے مہینے 8 لوگوں کو نکالا ہے, برخاست کیا ہے. اسی وجہ نیب نے, حکومت نے نہیں, اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ کچھ لوگوں کو دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہم جب جرائم کی کو روکنے کی بات کرتے ہیں یا کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں تو انصاف کا پہلو ہونا چاہیے سب کے لیے, کہ اگر مجھے یا آپ کے خلاف الزام ہے تو ہمیں پہلے ہماری پگڑی اچھالی جائے, پہلے ہمیں پورے ملک میں بدنام کیا جائے, اور پھر پتہ چلے کہ جی ہم نے کیا کچھ نہیں تھا. اور پھر ایک نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو اپنے آپ کو ایک وہ ظاہر کرنا ہے کہ جی وہ بالکل فیئر ہے. یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہوئی نا, لیکن میں نے آپ کو بتایا نا آج ایسا کیا ہو گیا. آج کی بات نہیں ہے, وزیر اعظم تو جب ظاہر ہے پچھلے مہینے کا میں نے آپ کو کہا ذکر کیا کہ 8 لوگوں وہ تو نیب نے خود کارروائی کی ہے نا. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی ایک تو پہلے انٹرفیرنس, ایک آٹونومس ادارے میں انٹرفیرنس نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں نے نیب کے چیئرمین کو کہا ہے, اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی. کیا کہا ہے آپ جو روز لیکچر دیتے تو آپ کا انٹرفیرنس تو نہیں ہوتا. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جی انصاف ہونا چاہیے تو انصاف ہونے کا مطلب, یہ کہنے کا مطلب انٹرفیرنس کا کارروائی تو نہیں کرتے نا ان کے خلاف. نہیں تو کارروائی کون کر رہے ہیں؟ کہا ہے نواز شریف صاحب نے آج. کیا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. نہیں سن لیں. ورنہ حکومت ضروری اور قانونی کارروائی کر سکتی ہے. قانونی کارروائی کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے تو آپ سمجھ لیں. قانونی کارروائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون تو پارلیمنٹ نہیں بنایا نا, تو پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا ہے, جس طرح سے انہوں نے احتساب آرڈیننس میں چینجز کیے ہیں, انہوں نے کیے نا چینجز, اس پر تو میرے خیال آپ نے پروگرام بھی نہیں کیا. میں نے 2 پروگرام کیے, لیکن مجھے نہیں بلایا تھا, وہ موقع آپ نے مجھے نہیں دیا تھا. اچھا یہ ویسے اچھا, یہ 2 دن پہلے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ وفاقی حکومت نے اپنا ہی بنانا, صوبائی حکومت نے آپ کی اپنا ہی بنایا ہوا قانون چینج کر دیا. سوری میں ایک چیز شہزاد ایک چیز ایڈ کر دوں, وہ انہوں نے جو چینج اس لیے کیا تھا کہ چیف منسٹر کے خلاف اور ان کے منسٹر کے خلاف کیسز بن رہے تھے, اس وجہ سے انہوں نے چینج کیا تھا تاکہ اس سے بچنے کے لیے. ہمارے تو کوئی ابھی کوئی کیس تو نہیں بنتا. میں نے پرویز خٹک صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں میرے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں تھا, اور اس کا نام بائی دا وے انہوں نے بھی نہیں لیا جو ڈی جی تھے. جی 2 دن پہلے آپ پہ تنقید ہو رہی تھی, آج یہ نیب پہ خود برس پڑے, کیا وجہ ہوگی علی صاحب اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. دیکھیں وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف نے آج جو بات کی ہے, اس نے اس ملک میں جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل لوگ, وہ لوگ جو قانون کی عملداری پہ یقین رکھتے ہیں, ان کو بہت دھچکا پہنچایا ہے. کیونکہ آخر میں جو انہوں نے اپنے جو جملے کے آخر میں جو ایک, میں اس کو تو دھمکی ہی کہوں گا, مجھے تو دھمکی لگتی ہے, مجھے تو اور کوئی لفظ اس کے لیے مناسب نہیں لگتا, کہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے بیسیکلی بٹوین دا لائنز, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو دا لائن, صحیح ہو جاؤ, صحیح ہو جاؤ, ہماری طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھو, حکومت وقت کو اگر تم چھیڑو گے تو دیکھ لیا جائے گا, یو ول بی سارٹیڈ آؤٹ. دیکھیں ہر آدمی کی کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں, ماں بہن ہوتی ہے, اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں, اور آپ نے دیکھا اس ملک میں کیا ہوتا ہے. جب PIA کا وہ ہوا ایونٹ احتجاج, تو خواتین ایئر ہوسٹسز کو بھی جو ہے وہ ان کو بھی ہراساں کیا گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے لوگوں کو مارا گیا. تو جب وزیر اعظم پاکستان, دیکھیں اس حد تک میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں کہ کسی کی عزت سے نہیں کھیلنا چاہیے, لیکن پھر اتنا آگے جانا اور یہ کہنا کہ آپ کے خلاف یہ کر دیں گے, آپ کے خلاف وہ کر دیں گے, دیکھیں یہ تو آپ کا استحقاق ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے ایز اے وزیر اعظم پاکستان کے. اگر آپ کے ہوتے ہوئے 2.5 سال تو آپ کے ہو گئے نا, 2.5 سال آپ کے ہوتے ہوئے ایک ادارہ جو آپ کی حکومت کے ہی ایک لحاظ سے نیچے ہے, کیونکہ وہ علیحدہ تو نہیں ہے, وہ تو گورنمنٹ کا ہی ایک عام ہے. اگر آپ کے ہوتے ہوئے ادارے کو ملتی ہے, خود مختار ادارے کو, تو اس کے بعد وہ پھر آزادانہ طریقے سے کام کیسے کریں گے؟ مجھے ایک بات بتائیں نا, اس ملک میں ایک خاتون, میں تو منی لانڈر یا اسمگلر ہی کہوں گا, وہ ہوتی ہے گرفتار, ٹھیک ہے, آپ کے میڈیا سے بھی گلا ہے, اس کو بنا دیا آپ نے سپر سٹار, اس کے ہر پیشی پہ وہ جناب یہ دوم دھڑکے سے میڈیا سارا وہ سب سمجھ گئے, ٹھیک ہے. لیکن مسٹر شہزاد صاحب, وہ بندہ جس نے اس کو گرفتار کیا, وہ اعجاز چودھری تو مار دیا گیا انسپیکٹر,
میاں صاحب کیا آپ انسپیکٹر کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ اس اجاز چودھری کے گھر کبھی گئے یا جائیں گے؟ ڈز اینی بڈی نو کہ اس کے بچے آج کیسے جی رہے ہیں؟ کیا میرے بڑے بھائی زبیر عمر صاحب پوچھیں گے اس انسپیکٹر کا کیا قصور تھا؟ یہ قصور تھا کہ اس نے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا؟ تو آج اگر ملک کا وزیر اعظم یہ کر رہا ہے، دیکھیں کوئی بھی کرے، کوئی بھی اگر میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ ایسا کرے گا میں بھی اس کو کنڈیم کروں گا. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینے دیں، میں ایک بریک لے لوں پروگرام میں، اس کے بعد اس پہ بات بھی کریں گے. شمیلہ فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ذرا موقف لیں گے کیونکہ پچھلے ہفتے ہی ان کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا، اس میں انہوں نے بھی یہ شکوہ کیا تھا کہ نیب کی کارروائیاں صرف سندھ کے اوپر ہیں، پنجاب میں نہیں ہو رہی. ایک بریک کے بعد بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شمیلہ فاروقی صاحبہ، آپ نے اور پیپلز پارٹی نے اس ایشو پہ بہت بات کی ہے کہ نیب صرف سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، پنجاب میں کارروائی نہیں ہوتی. لیکن جس نیب کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور نون لیگ کہہ رہی تھی کہ بڑے نیوٹرل طریقے سے کام کر رہے ہیں، آج نواز شریف صاحب نے اسی نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. جی شکریہ شہزاد صاحب. دیکھیے ہم تو بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں کہ کچھ ادارے جو ہیں اپنی اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، اور جب بھی ہم پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ بات کرتے تھے تو ہم پہ تنقید کی جاتی تھی کہ جناب ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، یا اپنی کرپشن کو چھپا رہے ہیں، یا ہم برے ہیں، یا ہم اپنے آپ کے حوالے سے ایک ڈھال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بڑی افسوسناک بات تھی کیونکہ ہم اس کو جسٹیفائی اس طرح بھی کرتے تھے کہ دیکھیے سندھ کے اندر ایشوز آ رہے ہیں، بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، غیر یقینی سی صورتحال ہو گئی ہے، آدھے سے زیادہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ پری اریسٹ بیل کے اوپر ہیں، یہاں تک کہ چیف سیکرٹری کو بھی بلایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے. تو دیکھیے اس معاملے کو وزیر اعظم صاحب کے سامنے بھی رکھا گیا اور تمام ان پلیٹ فارمز کے اوپر آواز اٹھائی گئی جہاں پر ضروری تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ شکایات سامنے آئی، لیکن اب آج پرائم منسٹر آف پاکستان خود یہ بات پبلکلی کر رہے ہیں. دیکھیے تو ظاہری بات ہے کہ اب اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کی ریگولیشن تو ہونی چاہیے نا. جس طرح پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پگڑی اچھالی جاتی ہے، معصوم لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، گھر میں گھس جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی ایشو تو ایسا ہوا ہے نا. چلیں سندھ کے حوالے سے تو ہم جو بھی بات کہیں آپ اسے کہہ دیتے چھوڑے جی پیپلز پارٹی کی کون سنتا ہے، وہ تو بولتے رہتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں. لیکن اب جب پرائم منسٹر آف پاکستان، اور آج انہوں نے یہ بات کہی کہ جی یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پہلے بھی میں نے یہ بات پہنچائی ہے چیئرمین کو اور اب میں دوبارہ پہنچا رہا ہوں، اب میں کارروائی کروں گا اگر سدھار نہیں ہوا تو دیکھیے اگین میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ جو بھی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی اگین ہمارا ایک پاکستان کا ادارہ ہے جس کا کام اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہے، اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن اس ادارے کو اگین کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. اگر کہیں پر کوئی ایشوز ہیں تو آپ اسے ریگولیٹ کریں. لیکن مجھے یہ اندیشہ لگ رہا ہے کہ آج جو پرائم منسٹر صاحب نے پبلکلی یہ بات کی تو کہیں نہ کہیں کوئی میجر امینڈمنٹ آنے والی ہے، یا کہیں نہ کہیں چیئرمین کے جو اختیارات ہیں ان کے اوپر کسی نہ کسی قسم کی قدغن لگنے والی ہے. اب یہ تو زبیر صاحب بہتر بتا سکیں گے، لیکن بہرحال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن زیادہ جو امپورٹنٹ سوال آپ نے ریز کیا نا شمیلہ فاروقی صاحبہ وہ یہ ہے کہ سندھ کے جب لوگوں کے اور پیپلز پارٹی کے جب منسٹرز کے ساتھ یہ کاروائی ہو رہی تھی تو اس وقت تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا، بلکہ مجھے یاد ہے چودھری نثار صاحب تو بڑے بتا رہے تھے کہ میں ویڈیوز بھی ریلیز کروں گا ڈاکٹر عاصم کی، میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں ان کے جے آئی ٹی کی، مطلب یہ ایٹیٹیوڈ تھا. پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے مجھے نہیں یاد کہ شرمیلہ اس پروگرام میں تھی، مور دین ون پروگرام میں ڈاکٹر عاصم پر جو بیہودہ قسم کے الزامات لگ رہے تھے، مثال کے طور پر کہ پی ایس او 2 بلین روپے ان کو کیش دیتا تھا دن میں، تو میں نے پبلکلی ڈیفینڈ کیا تھا آن لائیو ٹیلی ویژن. اور ابھی بھی میں کہتا ہوں میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جو فرسٹ اپرچونٹی میں جمپ کرتا حکومت کی، جیسے میں نے چودھری نثار صاحب نے تو پہلے آپ چودھری نثار سے کریں نا انٹرویو، ابھی تو آپ میرے سے کر رہے ہیں نا. پالیسی انٹیریئر پالیسی تو وہی پالیسی کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں مجھے آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگر ایون آپ کی پوزیشن تھوڑے سے ہٹ کے بھی اپنی پارٹی پوزیشن سے تو آپ کو بولنا چاہیے، تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے شہزاد اس بات کو کہ میں اسی طرح سے جو کہہ دیا اوپر بتا رہا ہوں کہ جو پالیسی تھی ٹھیک ہے انٹیریئر کے معاملے میں تو وہی پالیسی لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم پیپلز پارٹی کے معاملہ جب آتا ہے
میں ابھی بریک میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ جہاں پیپلز پارٹی نے جب رینجرز کے اختیارات پر بحث ہو رہی تھی تو اس میں جب یہ بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ انفارم کیا جائے چیف منسٹر کو، تو پورا پاکستان کود گیا تھا. اور جب کے پی کے میں انہوں نے ایک لا کو امینڈ بھی کر دیا تو اس وقت آپ ایک تھوڑا سا آپ کی کہنے کی بات ایک اور ہے. ابھی جیسے دوسری بات میں بحث نہیں کر رہا. آئی مس دی اپرچونٹی. ایک شرمیلا نے بھی بات کی تھی، میں اس کی تائید کروں گا. بیوروکریسی. شہزاد، میں حکومت میں ہوں 3.25 سال سے، اور اس سے پہلے میں نے تمام عمر پرائیویٹ سیکٹر میں. اگر آپ اس قسم کی تلوار لٹکائیں گے کہ اتنا خوف اور ڈر اور خوف کی فضا میں کوئی کام کرنے کے، تو بیوروکریسی ول ناٹ ورک. مجھے پتا ہے کہ میرے ادارے میں پرائیویٹائزیشن، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا رتھلس اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، 5 ڈائریکٹر جنرل کی پوزیشنز ہیں، ایک نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ کوئی بیوروکریٹ آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی کام کرنے کے لیے کیوں نہیں ہونی چاہیے رuthless اکاؤنٹیبلٹی؟ کیا پاکستان میں کرپشن اکاؤنٹیبلٹی کیا بیوروکریسی میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا سیاستدانوں میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے تمام اداروں میں کرپشن نہیں ہے؟ سمجھے نہیں. میں کہہ رہا ہوں رuthless اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. رuthless یہ جو فضا ہے نا کہ جس میں آپ اور آپ کے بھائی اور بہن اینکر جو ہیں، ایک سیکنڈ، نہیں کچھ نہیں کیا ہے. میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس نے کام نہیں کیا میرے خلاف پچھلے ایک مہینے میں آن واٹ بیسس جس قسم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے اینکر کو بیچارے کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انہوں نے جان بوجھ کے کیے ہیں، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی فضا نہیں ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی. علی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، یہ میرے پاس پوری وہ 150 کیسز کی فائل پڑی ہوئی ہے، اس میں زیادہ تر کیسز 15 سال پرانے ہیں. میں تو کہتا ہوں نیب نے جو کام کرنا تھا وہ کام کیا نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ فضا، خوف کی فضا بنا دی گئی. کون سی خوف؟ نہیں، یہ جو پرائم منسٹر نے آج کہا ہے، کس کے گھر پہ چھاپے پڑے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے یہ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وزیر اعظم کس بیک گراؤنڈ سے بات کر رہے تھے. جب انہوں نے یہ کہا کہ گھر میں گھس کے اس قسم کی، آپ کیا کہتے ہیں، کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ ہندوستان میں ہوتا ہے، انگلینڈ میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ مطلب ایک طریقہ ہے نا، قانون نافذ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ کہتے ہیں خوف کی فضا، تو علی صاحب جب قائم ہوگی نا، جب کسی کو لٹکایا جائے گا، جب نیب کسی پہ جو ہے کیس ڈالے گا اور اس کو ثابت کرے گا. یہاں تو اگر ثابت بھی ہو جاتا ہے پلی بارگین ہو جاتی ہے. تو کون سی خوف کی فضا نیب نے کریٹ کی اب تک آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہاں پہ کوئی ہولی کاؤز نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ سارے فرشتے بھی نہیں ہیں. نیب کا ادارہ جو ہے، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ چور کی سزا کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا. چور کی سزا کیا ہے؟ کاٹو اس کے ہاتھ. انگریز کا قانون ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. ہم نے کون سا قانون مشرف صاحب کا کہ 1 ارب کھاؤ 25-30 کروڑ دے دو، باقی مزے کرو. اور اس کو انہوں نے قانونی شکل، میرے بھائی ان کی جماعت نے یہ دے دی ہے کہ ٹیکس ایمنیسٹی میں جا کے جو ہے تو اپنا 5 کروڑ جس کا ہے تو اپنا پیسے تھوڑے سے دے کے تو اپنا سارا کالا دھن سفید کر لو. ٹھیک ہے. لیکن باوجود اس کے نیب کی تمام تر خامیوں کے باوجود کہ میں سمجھتا ہوں پلی بارگین صرف میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے چہرے پہ اور ہمارے آئین کے چہرے پہ کالا دھبا ہے. دنیا میں کہیں پہ نہیں ہوتا پلی بارگین. ایک آدمی چور ہے، اس کو لگاؤ، جو اس کے ساتھ کرنا ہے اس کو کرو، ایسے اس کی مثال بناؤ. لیکن ایک چیز میں اور بھی ہے. دیکھیں، ان اے وے میاں نواز شریف صاحب نے، میں سمجھتا ہوں ایز اے چیف ایگزیکٹو بہت زیادتی کی ہے. مجھے بات پوری کرنے دیجئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے شہزاد، تو 2.5 سال میاں صاحب آپ کی حکومت کے ہو گئے، تیسری بار کہ آپ وزیر اعظم ہیں. یو پروبیبلی قدرت آپ کو چوتھا موقع نہیں دے گی. ٹھیک ہے. اگر کس نے بتایا؟ ایک منٹ. اگر پروبیبلی میں نے کہا اگر 2.5 سال سے، سر میری بات سن لینا، تیاری میں 2023 میں بات کیے بغیر نہیں جاؤں گا ادھر سے، چاہے وہ ٹائم پہ چلا جائے پروگرام. 2.5 سال سے اگر آپ کی بات کو فیس ویلیو پہ میاں صاحب ہم مان لیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو آپ اس پہ استعفیٰ دے دیں کہ 2.5 سال آپ کی آنکھوں کے نیچے آپ کے حکومت میں لوگوں کی عزتوں سے کیا کھیلا جا رہا ہے اور آپ اس کو روک نہیں پا رہے. کیا یہ روکنے کا طریقہ ہے کہ میڈیا پہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں؟ The proper procedure for that is کہ اس کے لیے کوئی لیجسلیٹو کام کریں. لیکن یہ شرمیلا آپ نے 2.5 سال کے بعد کیا ہے، آپ نے 2.5 سال کے بعد کیوں کیا ہے؟ سر یہ کیا کریں؟ آپ پہلے کر لیتے، بچوں کی طرح آپ کیوں چینجز کر رہے ہیں 2.5 سال کے بعد؟ سینئر ترین پولیٹیشین ہے. اس پر آپ تنقید کر رہے تھے نا، اس پہ تو آپ نے آپ ان سے پوچھیں بھائی سیم ہونا چاہیے نا رول. آپ نے بھی تو 2.5-3 سال کے بعد ریئلائز کیا کہ قانون جو ہے وہ غلط تھا. دلیل سے آئیں، دلیل سے بات کریں. میں آرام سے بیٹھا تھا جب آپ گفتگو کر رہے تھے اور پھر بھی بیٹھ جاؤں گا آرام سے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب
یہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ عزتوں سے نہیں کھیلا جانا چاہیے، یہاں پہ میں اس بات سے ایک حد تک ایگری کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ کوئی بھی آپ کا انویسٹیگیٹو ادارہ ہو وہ تب ہاتھ ڈالے ایک آدمی پہ جب اس کے پاس کوجنٹ ایویڈنس ہو، جس طرح آپ کا اسکاٹ لینڈ یارڈ کرتا ہے۔ وہ الطاف حسین صاحب کی ایکسیپشن ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، کیوں؟ وہ ان کی کوئی مجبوری ہوگی، یو کے کی کوئی مجبوری ہوگی، لیکن وہاں پہ ہاتھ تب ڈلتا ہے جب آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ نہ ہو۔ لیکن یہ پھر سب کے لیے ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے نا۔ اعتراض کیا ہے؟ دیکھیں شہزاد ایک منٹ، سیف الرحمان کی جب میڈیا پہ یہ رپورٹیں تب آتی بھی ہیں، مخالفین کے خلاف کیسز بنے، میڈیا پہ یہ رپورٹیں آتی ہیں نا، لوگوں کا اب اعتماد ہی اٹھ گیا آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی ہائی پروفائل، دیکھیں ہائی پروفائل گرفتاریاں ہوتی ہیں، ہائی پروفائل کنوکشنز نہیں ہو رہی، نہیں ہوتی کنوکشن، نہیں ہوتی سر۔ اور آپ کا نیب کا جو ہے زبیر بھائی، آپ کا نیب کا ایک پوائنٹ ہے کرمنل جسٹس سسٹم کی ریویمپ کرنا۔ آپ زرداری صاحب کے اوپر جو کیسز تھے ایف آئی اے کے، ان میں سے وہ بری ہو گئے کیونکہ 15 سال بعد پتہ چلا کہ اوریجنل ڈاکیومنٹس ہی غائب ہیں۔ قوم کو دھوکہ دینے سے اور روڈے بنانے سے اور کمیشن کھانے سے آپ کی حکومت فارغ ہو، اور سدرن پنجاب کا پیسہ لاہور میں لگانے سے فارغ ہو، اور بلوچستان اور کے پی کے کا ان کا اور سندھ کا حق کھانے سے فارغ ہو، تو آپ کو پتہ لگے کہ نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹس کیا ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم کو ریویمپ کرنا کس کو کہتے ہیں۔ مجھے ایک بریک لینا ہے، لیکن اس سے پہلے بتا دیں فاروقی صاحبہ نے کہا کوئی امینڈمنٹ لانے کا ان کو لگ رہا ہے کہ خیال ہے حکومت کا اس بل میں، ایسا کوئی ارادہ نہیں، کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنے دور میں، ویسے شرمیلا فاروقی صاحبہ میں پوچھوں گا بریک کے بعد کہ آپ نے کوشش کی تھی کہ نیب کا قانون جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نیا قانون بنایا جائے جو کہ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرے، وہ کبھی بنایا نہیں گیا۔ ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، جن میگا کرپشن کیسز کی ہم نے بات کی، جو 179 ایسے کیسز ہیں جو کہ نیب میں اس وقت چل رہے ہیں، ان میں صرف نواز شریف صاحب نہیں ہے، ان میں دوسرے وزراء اعظم بھی ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام ہے، اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھی نام ہے، بلکہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام 13 کیسز میں ہے، 13 کیسز جس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ رینٹل پاور پلانٹ کے کیسز ہیں، جو کہ غالباً آپ کی حکومت جب آپ اپوزیشن میں تھے اسی وقت وہ درخواست دی گئی تھی ان پہ بنانے کے لیے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، اب آگے کیسے بڑھے گا یہ احتساب کا معاملہ؟ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یقیناً پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری، کرپشن ہے، احتساب ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی احتساب کرنے جائے اور پھر پرائم منسٹر کے ایسے ریمارکس آ جائیں یا آپ کی جماعت کہے کہ یہ سندھ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، تو کیسے ہوگا پھر احتساب؟ دیکھیے شہزاد، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنی جگہ ریزرویشنز ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان تحفظات کو دور بھی کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ادارے کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکینزم ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اس ادارے نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، احتساب کرنا ہے، تو وہ احتساب سے بالاتر ہو جائے۔ دیکھیے اس میں آپ ڈیفینیٹلی ڈیبیٹ کرائیں، اور آپ نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی بھی قانون لانا چاہتی تھی، بالکل لانا چاہتی تھی۔ دیکھیے چارٹ آف ڈیموکریسی میں یہ تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن ہو جس کو کوئی ایک دوسرے کے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہ کر سکے، یہ ایشوز نہ آئیں۔ اس وجہ سے ہم نے ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کا ایک مسودہ شیئر کیا تھا پی ایم ایل این سے، جس کو انہوں نے اپوز کیا، اور انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی، ہم کولیشن گورنمنٹ کے اندر تھے، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں لا سکے۔ بہرحال جس طریقے سے کے پی کے لایا ہے، سندھ بھی اپنا انڈیپینڈنٹ کمیشن لانے کی تیاری میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے اگین پرائم منسٹر کی جانب سے آنا، یہ شرمیلا فاروقی صاحب آپ نے بات کی ہے تو کنفرم آپ ہو جانا چاہیے نا کہ اب یہ جو نیب کی کارروائیاں آپ کے خلاف تھی یا پیپلز پارٹی کے خلاف تھی، وہ کسی کی ایما پہ نہیں تھی، کم سے کم وفاق کی ایما پہ نہیں تھی؟ نہیں، دیکھیے میں تو یہ بات بالکل آج بھی میں اس بات کے اوپر بالکل آپ سے ایگری نہیں کروں گی کہ دیکھیے ہم نے تو یہ ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ دیکھیے کارروائی اگر ہونی ہے تو اکراس دا بورڈ ہو۔ اس وقت بھی جو ایک فہرست کی بات کی گئی، اس میں تو سر فہرست نام آج کے موجودہ وزیر اعظم کا ہے، تو اگر کیا نیب ان کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اسحاق ڈار کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی، کیا ایسا ماجرا ہو گیا؟ بہرحال جو بھی ایشوز تھے، یہ معاملہ اگین ایک رائٹ فورم کے اوپر اٹھایا جانا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی اسے اسمبلی میں اٹھاتی ہے، پیپلز پارٹی اسے میٹنگز کے اندر اٹھاتی ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب آج پبلک میں بیٹھ کے اپنے ہی ایک ادارے کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے تو ایک ونڈیکیشن کا ایک وہ ہے کہ
जनाब जो बात पीपल्स पार्टी करती रही, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी तायीद कर दी। लेकिन विंडिकेशन पे नून लीग की भी हुई है ना, वो तो कहेंगे कि देखें अगर हम करवा रहे होते तो फिर हमारे साथ ये ना हो रहा होता, हमें भी शिकायत है, नैब से पीपल्स पार्टी को भी शिकायत है। तो आप ठीक कह रही है शायद विंडिकेशन हुई, लेकिन नून लीग की भी विंडिकेशन हुई है। एक सवाल अली साहब मैं आपसे करूं। देखिए आप अगर देखिए बात वही है, अब अगर शेर की दुम पे पैर रखा है तो फिर वो बिल बिला रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी कहती रही या पीटीआई कहती रही तो वो किसी किस्म की कोई यहाँ एक तो ये दुम का आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है, हर कोई किसी की दुम पे पैर रखने के लिए इस वक्त जो है वो तड़प रहा है। अली साहब एक बात मुझे बताएं, स्पेसिफिक जवाब दें कि अब जो कानून है, कानून ये है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और वजीर आजम मिलकर जो है वो नैब चेयरमैन बनाते हैं। लेट्स सपोज अगर यही कानून रहता है और किसी प्रेशर के तहत ये डीजी साहब, ये चेयरमैन साहब चले जाते हैं नैब के, तो फिर यही लेकर आएंगे कोई नया, फिर आपके ख्याल में एहतसाब हो सकेगा क्या? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसको ज़्यादा शफाफ होना चाहिए। मुझे 1 मिनट प्लीज़ दे दें। देखिए नैब जो था, मुझे आज भी याद है, वी वर कॉलेज स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में, और मुझे याद है मुशर्रफ साहब ने वो विल नैब देम, नैब जब विल नैब देम, उनके साथ बैठ के फिर प्री बार्गेन का तमाशा लगा दिया उन्होंने। कितनों को उन्होंने अपना कन्विक्ट कराया है, कितने बड़ी मछलियों को कन्विक्ट कराया है। देखें नैब वॉज अ मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, लेट्स बी क्लियर अबाउट दिस। दुनिया में बड़ी कौमें, बड़े मुल्क मेक शिफ्ट से नहीं चलती। ये हो नहीं सकता कि बिल्ली को आप बिठा दें दूध के इस तरह प्याले के साथ और उसको कहें कि इसको मत पियो। आपने जब तक शहजाद अपने इंस्टीट्यूशंस में इंस्टीट्यूशनल चेक्स नहीं लाएंगे, अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे से सब कुछ करप्ट है। कोई सरकारी इदारा मुझे बताएं बगैर पैसा लगाए काम होता है, बगैर सिफारिश के काम होता है? नीचे से सारा सिस्टम तबाह बर्बाद है। इसके लिए बैठ के सब सिस्टम को दोबारा से इस मरे हुए घोड़े में सांस डालनी होगी। कन्विक्शन रेट पे अगर आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से सिस्टम बड़ा शफाफ है। शहजाद ये हो नहीं सकता, शहजाद ये हो नहीं सकता कि नीचे से पुलिस, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, सारा रेवेन्यू का सब कुछ सब कुछ जवाब दें और एक नैब से आप उसको ठीक कर दें। इस इदारे जिसकी कारकर्दगी मैं नहीं कह रहा हूं कि बेहतरीन है, बहुत सारे केसेस 15-15 साल से चल रहे हैं जिन पे अभी तक जो उन्होंने फैसला नहीं दिया, लेकिन अब जब ये इशू उठा है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन क्या एक हो जाएंगे जैसे आप माजी में इल्जाम लगाते रहे? मैं समझता हूं कि मैं इंटरनेशनल स्कॉलर्स को दावत देता हूं, वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज पे वो पीएचडी करें, और वो है इन दोनों जमातों का मुकमुका। इस पे पीएचडी करें। दिस इज अ पीएचडी थीसिस, जबरदस्त। ऑक्सफोर्ड में और हार्वर्ड वालों को मैं कह रहा हूं, आए पाकिस्तान में जबरदस्त काम हो रहा है। हमें तो समझ नहीं आ रही किस किस्म का मुकमुका है जो आप एट द एंड ऑफ द डे खुर्शीद शाह साहब और ये बैठ के फिर वो खा रहे होते हैं। आज भी शर्मिला साहिबा आज भी अपना लॉबी में कल बैठे हुए थे। मैं अपना एक ऑनरेबल मेंबर से मैंने कहा कि एहतजाज में तो आपके साथ बाहर आ गए, जाके चेक कर लो अपोजिशन लीडर साहब कहीं अपना स्पीकर साहब के चैम्बर में फिर ना बैठ गए हो। वो उसमें कोई गुनाह थोड़ी है, मतलब सियासी मुखालफत है ना, अंदर डील हो जाती है ना, अंदर डील हो जाती है और सादे लोग हाथ मलते रह जाते हैं। फारूकी साहिबा ने सवाल किया कि जो केसेस हैं नवाज शरीफ साहब के, पीपल्स पार्टी जी शर्मिला मैं अपने भाई की बात का जवाब दूं कि देखिए कोई हर्ज नहीं है, ऑपोजिशन लीडर को बिल्कुल ऑपोजिशन के साथ भी होना चाहिए और स्पीकर की रिस्पेक्ट अपनी जगह है। पीपल्स पार्टी तो बिलीव करती है मफामत के अंदर, हम कंसेंसस पॉलिटिक्स करते हैं। आपकी तरह थोड़ी है कि अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद बना दी है, 136 दिन कौम का आपने ज़ाया कर दिया धरने के अंदर, हासिल वसूल कुछ नहीं है। और जितनी लीडरशिप है वो आपको हाथ पैर जोड़ के कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है ये मफामत की सियासत छोड़ें, सही जो जाले की लोगों का गम ना करें। आपकी अपनी जमात के अंदर इंटरनल इलेक्शंस में इतनी करप्शन थी, आपकी अपनी जमात के इंटरनल इलेक्शन में इतनी करप्शन थी, इंटरनल इलेक्शन की बात हमसे वो करें जिसने कभी अपनी जमात में इलेक्शन कराया हो। आप पहले इलेक्शन करा के देखें, फिर देखेंगे किसका साफ। आपने जिंदगी में इलेक्शन नहीं कराया। इंटरनल इलेक्शन का क्या फायदा? अच्छा मुझे धांधली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुझे अली साहब एक सेकंड, अली साहब ऐसे ना करें। इंटर पार्टी इलेक्शन पे तनकीद का हक है शर्मिला बहन, जिसने कभी जिंदगी में एक दफा तो इलेक्शन कराया हो। 1960 से आज तक पीपल्स पार्टी में इलेक्शन नहीं हुआ। कैबिनेट मिनिस्टर कहता है अगर आप मुझे मौका दें तो सवाल प्रोग्राम शुरू होने से पहले जुबैर साहब ये जो अब केसेस है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, इसहाक डार साहब के खिलाफ, जिनका मैंने बताया कि जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो 1-1.5 महीना दूर है, क्या इनके इंक्वायरी हो रही है, तफ्तीश हो रही है इन लोगों से? एब्सोल्युटली इंक्वायरी हो रही है, लेकिन जहां हम करप्शन की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है सबसे सरफहरिस्त जो इशू है, क्योंकि मुझे आपके प्रोग्राम में आने का मौका नहीं मिला था,
علی تو ایسے بڑھ چڑھ کے بات کر رہے ہیں کہ یہ کرپشن سے پاک صاحب. ابھی تو ان کے اوپر ان کے اپنے ڈی جی جو کہ فوج کے ریٹائرڈ جنرل ہیں, انہوں نے بھرپور انداز میں الزامات لگائے 60% جی فنڈز کرپشن کی نظر میں, اور ایسے لیکچر دے رہے ہیں کہ ابھی ابھی خانہ کعبہ سے آئے ہیں دھل دھلا کے, اور بالکل پوری کی پوری پارٹی پاک صاحب ہے. آج کی بات کریں, آج ہمارے آنریبل ممبر جناب اسد عمر صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, آپ کا جو پی آئی اے کا اربوں روپے کا اثاثہ ہے, اس کو اونے پونے داموں بیچا جا رہا ہے. کرپشن کر رہے ہیں جی. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ زبیر صاحب کرپشن کر رہے ہیں. کسی کا نام نہیں, مجھے پتا ہے بڑی عزت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی آئی اے صاحب پہ آپ فائنینشیل کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے. یہ تو میرے خیال سے آپ کی پارٹی بھی گواہی دیتی ہے, اسد عمر صاحب بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا جو بلو ایریا میں کروڑوں روپے کا جو اثاثہ ہے پی آئی کا, اس کو چند مکمل کر رہے ہیں. جی زبیر صاحب کراچی مجھے اچھا مکمل کرنا. جی پہلے تو یہ ان کے پاس ایکچولی آئی ایم سوری ٹو سے کہ علی کا کوئی پروفیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن ایویلویشن نہیں کرتا. میں سول انجینئر ہوں اور میں لائر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا. آپ سے میں نے ایک کوسچن کیا تھا, علی صاحب بات مکمل کرنے دیں, یہ زیادتی ہو جائے گی, علی صاحب زیادتی ہو جائے گی. ابھی کوسچن نہیں میرا ٹائم ختم ہو جائے گا. پرائیویٹائزیشن کرنے چلے, پاکستان کے سارے اثاثے پرائیویٹائزیشن کرنے چلے, جواب تو دینے دینا ان کو. ایک ایکسپیرینس تو بتا دیں, آپ نے کبھی کسی ویسپا بنانے والے کے کارخانے کو بھی پرائیویٹائز جواب دینے دیں گے ان کو. جی بھائی اس کا انجینئرنگ سے یا فائنینس کے بیک گراؤنڈ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پرائیویٹائزیشن کمیشن کا ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کے تحت پی آئی اے ایک اینٹی ہے, ایک لیگل اینٹی ہے, پاکستان سٹیل مل جو بھی ہیں ان کے اپنے اکاؤنٹنٹس ہیں, ان کے اپنے آڈیٹرز ہیں, وہ ویلیویشن کرتے ہیں. آپ لوگوں نے مذاکرات پہ تو راضی کر لیا, لیکن سہیل بلوچ صاحب کو پھر شو کوز نوٹس بھی دے دیا آپ لوگوں نے. جی دس از ٹپیکل سیاست آف نون لیگ. ان سے ہڑتال ختم کروا کے ان سے ہمارا بالکل صحیح ہے, چل رہا ہے. یہ پریشان بچ گئی ہے, ان کو کہیں یہ پریشان نہ ہو. بہت بہت شکریہ. احتساب کیسے ہوگا یہ میرے خیال سے کسی کو بھی نہیں معلوم. قانون تو بن جاتا ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتی, اور کرپشن ہے ملک میں, لیکن جو کنوکشن ریٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ سزا کتنے لوگوں کو ہوتی ہے کرپشن پہ, تو ہارڈلی آپ کو کوئی نام نظر آئیں گے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.